लकल हम्दु या अल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। मोहतरम सामीन और नाज़रीन, आज हम सूरह निसा का खुलासा रुकू ब रुकू पेश करेंगे। ये मदनी सूरत है और 176 इसकी आयात हैं, 24 रुकू हैं। इस सूरत का नुज़ूल ग़ज़वा-ए uhud के बाद हुआ, जिसमें 70 सहाबाए किराम शहीद हुए, बड़ी तादाद में बच्चे यतीम हुए, औरतें बेवा हुईं। इस वजह से इस सूरत में यतीमों के हुकूक और माले विरासत की तक़सीम के हवाले से ख़ास हिदायत शामिल हैं। औरतों के हुकूक पर ख़ास तौर पर इसमें हिदायत हैं। इसी तरह से घरेलू ज़िंदगी को किस तरह बेहतर बनाया जा सकता है, घरों में कैसे सुकून पैदा किया जाए, यहूदियों और मुनाफिकों की तरदीद पर भी इस सूरत में ख़ास मवाद मौजूद है। इसका पहला रुकू, जो कि चौथे सिपारे का 12वां रुकू है, उसमें इब्तिदा इस बात से की गई है कि सारे इंसान एक जान से पैदा हुए, यानी हज़रत सैयदुना आदम अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम से, और उन्हें रब तआला ने तख्लीक फरमाया, तो चाहिए कि सब लोग उसी से डरें और उसी को अपना रब मानें। इस रुकू के अंदर यतीमों के हुकूक के हवाले से हिदायत दी गई कि उनको उनका हक दो और यतीम बच्चियों से उनका माल हथियाने की खातिर निकाह ना करो अगर तुम उन्हें पसंद नहीं करते। निकाह उन्हीं औरतों से करो जिनको तुम पसंद करो। और एक से ज़्यादा बीवियों की इजाज़त 4 तक दी गई इसमें, मगर इंसाफ की शर्त के साथ। अगर कोई शख्स एक से ज़ायद बीवियों में इंसाफ कायम ना रख सके तो फिर उसे इजाज़त नहीं होगी ज़्यादा निकाह करने की। औरतों को उनके महर खुशी से अदा करने का हुक्म दिया गया। यतीमों के बारे में हुक्म दिया गया कि उनकी अच्छी परवरिश करो और अच्छी तालीम दो उन्हें। उसके बाद उनको आज़माते रहो। जब वो अच्छे बुरे को समझने के काबिल हो जाएँ, अपने माल को सँभालने के काबिल हो जाएँ और ये यकीन हो जाए कि अब वो अपने माल की हिफाज़त खुद कर सकते हैं, उसको गलत जगह पे इस्तेमाल करके ज़ाया नहीं करेंगे, तो फिर उनके माल उनके हवाले किए जाएँ और हवाले करते हुए उस पर गवाह बना लिए जाएँ, गवाहों के सामने ये मामला किया जाए। और तक़सीम विरासत के हवाले से भी इस रुकू में हिदायत मौजूद हैं कि जब किसी मैयत का तरका तक़सीम करो, तो मौका पर मौजूद गैर वारिस रिश्तेदारों, यतीमों और मिस्कीनों को भी कुछ न कुछ लाज़िमन अता करो। इससे अगला जो रुकू है, रुकू नंबर 2, इसके अंदर मीरास के हिस्सों का बयान है कि किस-किस रिश्तेदार का हक है मीरास में और कितना-कितना उसका हिस्सा है। जो लोग इन हिस्सों की पाबंदी करेंगे और शरीयत की ताबेदारी करेंगे, उनके लिए जन्नत और नाफरमानी करने वालों के लिए अज़ाब मुहीन, ज़लील करने वाले अज़ाब की खबर भी इसमें सुनाई गई है। सूरह निसा के तीसरे रुकू के अंदर बदकारी का इल्ज़ाम लगाने वालों पर लाज़िम किया गया कि वो 4 गवाह लाएँ। जब किसी शादीशुदा खातून का जुर्म साबित हो जाए, तो उसे घर में कैद कर दिया जाए और मौत तक उसे कैद रखा जाए, या फिर अल्लाह ताला उसके लिए कोई और रास्ता निकाल दे। आगे चलकर सूरह नूर में हम पढ़ेंगे कि रब ताला ने उनके लिए जो रास्ता निकाला और जो सज़ा मुकर्रर की वो क्या थी। यहाँ पे जो सज़ा थी उम्र कैद की, ये आर्ज़ी सज़ा थी कुछ वक़्त के लिए, बाद में ये मनसूख हो गई। तलाक के वक़्त औरतों को जो माल शोहर ने दे रखा था उसमें से कुछ भी वापस न लेने की इस रुकू में ताकीद की गई, और तौबा की किस्में और उनके अहकाम भी इस रुकू में शामिल हैं। सूरह निसा का चौथा रुकू, इसका कुछ हिस्सा चौथे सिपारे का आखिरी हिस्सा है और कुछ इसका हिस्सा 5वें सिपारे का पहला रुकू है। इस रुकू के अंदर आज़ाद मोमिना से निकाह न कर सकने वाले और उसकी माली इस्तिताअत न रखने वाले के लिए इजाज़त दी गई कि वो मुसलमान कनीज़ से निकाह करे। और कनीज़ों के बारे में इसमें ये बताया गया कि अगर वो बदकारी करें तो उनकी सज़ा आज़ाद मोमिना से निस्फ़ होगी।
اب آزاد مومنہ اگر شادی شدہ ہو تو اس کو رجم کیا جاتا ہے، لیکن رجم کا نصف نہیں ہو سکتا، اس لیے باندیوں کی سزا وہ ہوگی جو غیر شادی شدہ کے لیے 100 کوڑے ہے، اس کا نصف ان کو سزا دی جائے گی، 50 کوڑے۔ سورہ نساء کے 5ویں رکوع میں ایک دوسرے کا مال ناحق کھانے کو روکا گیا، اس کی ممانعت کی گئی اور یہ ارشاد فرمایا گیا کہ تجارت کے ذریعے باہمی رضامندی سے مال کماؤ اور حلال طریقے سے کما کر مال کھاؤ۔ اگلا جو 6واں رکوع ہے اس میں یہ بتایا گیا کہ مرد عورتوں پر نگران ہیں، ان کے افسر ہیں، اس لیے کہ مرد عورتوں پر اپنا مال کما کر خرچ کرتے ہیں اور ان کے نان نفقہ کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ نافرمان عورتوں کو نرمی سے سمجھانے کی تاکید کی گئی، اور اگر وہ نرمی سے سمجھانے سے بھی اپنی غلط حرکتوں سے باز نہ آئیں تو پھر حکم ہے کہ انہیں اپنی خوابگاہوں سے الگ کر دیا جائے۔ پھر بھی اصلاح پذیر نہ ہوں تو اس صورت میں ہلکی مار کی اجازت ہے، اور مفسرین نے اس کی تفصیل میں بتایا کہ زیادہ سے زیادہ مسواک استعمال کر سکتے ہیں مارنے کے لیے، اس سے زیادہ کی اجازت نہیں ہوگی، کسی لاٹھی وغیرہ سے یا کسی اور چیز سے نہیں مارا جا سکتا۔ اور اگر وہ اپنی اصلاح کر لیں، اپنی غلطی سے باز آ جائیں تو پھر مردوں کو حکم ہے کہ اپنا رویہ ان کے ساتھ درست کریں اور بے جا قسم کی سختی اور بیر نہ رکھیں۔ اس رکوع کے اندر ناچاکی ختم کرنے کے لیے، جب زوجین میں ناچاکی ہو جائے تو اس کو ختم کرنے کے لیے طریقہ بتایا گیا کہ دونوں طرف سے ایک ایک ثالث مقرر کر دیا جائے، اور وہ ایسے ہوں کہ جن کی بات دونوں کے لیے اہمیت رکھتی ہو، اور وہ دونوں اصلاح کی نیت سے ان کے ساتھ بات چیت کریں اور ان کے درمیان صلح کروائیں۔ ان کا یہ کام نہیں ہے ثالثوں کا کہ وہ آ کر ان کے درمیان طلاقیں کرواتے پھریں۔ والدین کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، مسافروں کے ساتھ، ہمسایوں کے ساتھ اور اپنے ہم مجلس لوگوں کے ساتھ اچھے سلوک کی نصیحت کی گئی، اور بخل نہ کرنے اور راہ خدا میں اخلاص کے ساتھ مال خرچ کرنے کی ترغیب دی گئی۔ اسی رکوع میں یہ بھی بتایا گیا کہ قیامت کے دن ہر نبی اپنی امت پر گواہ ہوگا، یعنی ہر نبی اپنے ہر امتی کے اعمال سے واقف ہے، انہیں معلوم ہے کہ کون سا امتی کون سی نیکیاں کر رہا ہے، کون سے گناہ کر رہا ہے، اور وہ قیامت کے دن ان کی گواہی دیں گے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ساری امتوں کے سارے اعمال پر گواہ ہیں، اس لیے آپ تمام نبیوں اور تمام امتوں کے گواہ ہوں گے۔ سورہ نساء کا 7واں رکوع جو 5ویں سپارے کا چوتھا رکوع ہے، اس میں نشہ کی حالت میں نماز کے قریب جانے سے منع کیا گیا۔ اسلام نے اپنے احکام بتدریج نافذ کیے ہیں تاکہ لوگوں پر زیادہ مشکل نہ بنے۔ شراب چونکہ اس معاشرے میں بہت زیادہ عام تھی، نشے کا بہت زیادہ رواج تھا، تو اس کو ختم کرنے کے لیے پہلے قرآن مجید نے یہ ارشاد فرمایا کہ شراب میں نقصانات بھی ہیں، تو اس سے لوگوں کا کچھ رویہ تبدیل ہوا۔ پھر یہاں پہ آ کر اب یہ حکم دیا گیا کہ جب نشے کی حالت ہو تو پھر نماز کے قریب بھی نہ آؤ۔ اب کیفیت یہ تھی کہ شام کی نمازیں چونکہ ان میں وقفہ بہت کم ہوتا ہے، تو لوگوں نے احتیاط کرنا شروع کر دی، زور کے بعد، عصر کے بعد، مغرب کے بعد، تاکہ کوئی ایسی چیز نہ استعمال کی جائے جو نشہ دلانے والی ہو۔ اور عشاء کے بعد یا پھر فجر کے بعد چونکہ وقت زیادہ ہوتا ہے تو اس میں استعمال کر لیا کرتے، اور پھر آگے چل کر اسلام نے مکمل طور پر نشے پر پابندی عائد کر دی، تو یہاں پہ اوقات نماز میں پابندی عائد کی گئی تھی۔ تیمم کا حکم اور اس کا طریقہ بھی اسی رکوع میں ارشاد فرمایا گیا۔ بارگاہ رسالت میں یہودیوں کی گستاخیوں کا تذکرہ بھی اس رکوع میں شامل ہے، اور ان پر اللہ کی طرف سے لعنت کا ذکر بھی اس میں موجود ہے۔ اور اسی رکوع میں یہ بھی بتایا گیا کہ شرک کرنے والے کی بخشش نہیں ہوگی اگر وہ بغیر توبہ کیے مر گیا۔ سورہ نساء کے 8ویں رکوع میں یہود کے 2 افراد کا ذکر ہے کہ جو مدینہ طیبہ سے نکلے، مکہ مکرمہ پہنچے اور وہاں پر جا کر کفار مکہ سے مسلمانوں کے خلاف مدد طلب کی، اور جب کفار نے پوچھا کہ تم تو اہل کتاب ہو اور وہ بھی مسلمان بھی کتاب والے ہیں، تو
تمہارا ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا ہم حق پر ہیں یا وہ حق پر ہیں؟ تم اس بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو ان دونوں نے کہا کہ مسلمانوں کے مقابلے میں تم زیادہ ہدایت پر ہو۔ پھر انہوں نے کفار کو اپنی وفا کا یقین دلانے کے لیے ان کے بتوں کو سجدہ بھی کیا۔ تو ان کے حوالے سے اس رکوع میں اللہ تعالیٰ کی لعنت کا ذکر ہوا اور جہنم کے عذاب کی خبر دی گئی، اور یہ بتایا گیا کہ ان کو جہنم کی آگ میں ایسے جلایا جائے گا کہ ان کی کھالیں جب جل جائیں گی تو ان کو بدل دیا جائے گا، اور اس طرح سے ان پر ہمیشہ عذاب جاری رہے گا۔ امانتوں کو ان کے مالکوں کے حوالے کرنے، انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنے اور اللہ اور رسول کے ساتھ ساتھ اولی الامر کی اطاعت کرنے کا اس رکوع میں حکم ارشاد فرمایا گیا۔ سورہ نساء کا 9واں رکوع جو کہ 5ویں سپارے کا 6واں رکوع ہے، اس میں یہ بتایا گیا کہ جب منافقین کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف دعوت دی جائے، بلایا جائے، تو وہ اے محبوب آپ کی طرف آنے سے انکار کر دیتے ہیں اور منہ موڑ لیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ فی الحال ان سے چشم پوشی کیجئے، اعراض برتیے اور درگزر کیجئے اور انہیں نصیحت کرتے رہیے۔ جو لوگ اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھیں، یعنی گناہوں میں مبتلا ہوں، گناہ کر بیٹھیں، ان کو اس آیت میں یہ طریقہ بتایا گیا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں اور آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر رب سے معافی مانگیں، اور پھر اللہ کا رسول بھی ان کے لیے سفارش کر دے تو وہ اللہ کو تواب اور رحیم پائیں گے۔ اسی رکوع کے اندر یہ بھی بتایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حکم اور آپ کا فیصلہ نہ ماننے والا مومن نہیں ہو سکتا۔ اللہ اور رسول کی اطاعت کرنے والوں کو ان لوگوں کا ساتھ ملے گا جن پر اللہ کا انعام ہوا، اور وہ 4 طبقات گنوائے گئے ہیں: انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں اور صالحین یعنی اولیاء کرام ہیں۔ سورہ نساء کے 10ویں رکوع میں جہاد کی ترغیب دی گئی اور یہ بتایا گیا کہ منافقین جہاد سے ہمیشہ بچنے کی کوشش کرتے ہیں، پہلو تہی کرتے ہیں۔ اس رکوع میں غازیوں اور شہداء کے لیے اجر عظیم کی بشارت سنائی گئی، اور اس میں یہ بتایا گیا کہ ظالموں کی بستی میں رہنے والے جو مظلوم ہیں وہ پکارتے ہیں ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، اے ہمارے رب ہمیں نکال اس بستی سے جس کے رہنے والے ظالم ہیں، وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا، اور اپنے پاس سے ہمارے لیے ولی عطا فرما اور اپنے پاس سے ہمارے لیے نصیر عطا فرما۔ ولی وہ ہوتے ہیں جو روحانی مدد کرتے ہیں، اور نصیر ان کو کہا جاتا ہے یا انصار جو مادی اور جسمانی مدد کرتے ہیں۔ تو اس آیت کریمہ میں مظلوموں کی جو پکار سنائی گئی اور بتائی گئی، اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ اللہ کے بندے جن سے مسلمان مدد مانگتے ہیں ان کو ولی اور نصیر سمجھ کر تو ان کا مدد مانگنا اور ان کا مدد کرنا بالکل برحق ہے، اور اس حوالے سے نجدیوں کا جو نظریہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی سے بھی مدد مانگے تو یہ شرک ہے، تو ان کا یہ نظریہ اس آیہ مبارکہ کی روشنی میں باطل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ولی اور نصیر بنایا ہے، ان کو مدد کرنے کا اذن بھی دیا ہے اور مدد کرنے کی طاقت بھی دے رکھی ہے، تو اس کا انکار کرنا قرآن کا انکار ہے۔ مومن اللہ کی راہ میں اور کافر طاغوت کی راہ میں لڑتے ہیں۔ مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا کہ شیطان کے حامیوں سے قتال کریں، ان سے لڑیں، اور یہ بتایا گیا کہ ان کا فریب کمزور ہے، ان کی چالیں کمزور ہیں، ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ 11ویں رکوع میں یہ بتایا گیا کہ منافقین جب تک نماز، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ کے احکام تھے تو ان پر عمل کرتے رہے اور بظاہر پکے مومن نظر آتے رہے، لیکن جو ہی جہاد کا حکم ہوا تو پھر وہ پہلو تہی کرنے لگے اور اپنی جانیں بچانے کے لیے ہیلے بہانے تراشنے لگ گئے۔ اس رکوع میں یہ بتایا گیا کہ اگر مضبوط قلعوں کے اندر بھی کوئی شخص ہو تو موت آ جائے تو اسے باہر نکال لائے گی، موت کا وقت مقرر ہے، اسے ٹالا نہیں جا سکتا، اس لیے جہاد سے بھاگنا بے فائدہ ہے،
اور یہ جو منافق ہیں یہ چاہتے ہیں کہ ان کو لمبی زندگی دنیا کی ملے، حالانکہ متاع دنیا قلیل ہے۔ بھلائی کو یہ منافقین اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں، جب انہیں کوئی سہولت ملتی ہے، کوئی بھلائی ملتی ہے تو کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جب انہیں کوئی مصیبت پہنچے، کوئی تکلیف آ جائے تو اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کر دیتے ہیں۔ ان کا یہ گستاخانہ رویہ اس رکوع میں بیان کر کے اس کی مذمت کی گئی، اور اس میں یہ بھی بتایا گیا کہ جنگی راز عوام پر نہیں کھولنے چاہیے، اور اگر کسی کو کوئی جنگی راز مل جائے اور دشمن کے حوالے سے کوئی خاص خبر ملے تو اسے چاہیے کہ اسے عوام میں مت افشا کرے، بلکہ یہ معاملہ جنگ کے جو کمانڈرز ہیں اور جو قوم کے عمائدین ہیں، بڑے ہیں، ان کی ثوابدید پر چھوڑ دیا جائے، وہ جب مناسب سمجھیں اس کے حوالے سے جس کو جو بتانا چاہیں وہ بتائیں۔ سورہ نساء کے 12ویں رکوع میں منافقین کے ساتھ دوستی کی ممانعت کا حکم جاری فرمایا گیا۔ 13ویں رکوع میں قتل خطا کی سزا کا بیان ہے۔ اگر کوئی شخص کسی مومن مسلمان کو خطاً قتل کر دے تو اس کی سزا یہ ہوگی کہ وہ ایک مومن غلام آزاد کرے اور ساتھ اس کی دیت بھی ادا کرے، خون بہا ادا کرے۔ اور اگر کسی کافر قوم کے مومن کا قتل خطاً ہو جائے، یعنی قتل ہونے والا مومن ہے اور اس کا خاندان اور اس کی قوم وہ سارے کافر ہیں، تو ایسے قتل کی سزا قاتل کو یہ دی جائے گی کہ وہ مومن غلام آزاد کرے۔ یہاں پہ خون بہا دینے کی شرط موجود نہیں ہے، یہ سزا نہیں ہے، اس لیے کہ کافر کسی مومن کا وارث نہیں ہو سکتا، تو مرنے والا، قتل ہونے والا مومن تھا، اس کے جو گھر والے ہیں، اس کے خاندان والے ہیں وہ کافر ہیں، تو وہ تو اس کے شرعاً وارث ہی نہیں ہیں، اس لیے ان کو کچھ بھی نہیں دیا جائے گا۔ اور اگر کوئی ایسی قوم ہے کفار کی جن کے ساتھ معاہدہ ہے اور وہ اس معاہدے کے تحت مسلمانوں کے ساتھ منسلک ہیں، تو ان کے کسی فرد کا خطاً قتل ہو جائے تو انہیں دیت بھی ادا کی جائے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک مومن غلام کو آزاد بھی کرنا لازم ہوگا۔ یہاں پہ دیت اس لیے ہے کہ مرنے والا بھی کافر تھا اور اس کی جو خاندان والے ہیں وہ بھی کافر ہیں، تو کافر کا چونکہ وارث ہوتا ہے، اس لیے ان کو دیت ادا کی جائے گی، اور یہ دینے میں جلدی کی جائے گی تاکہ کہیں مسلمانوں کے بارے میں یہ بات اور یہ غلط فہمی نہ پھیلنے لگ جائے کہ مسلمان اپنے معاہدے پورے نہیں کرتے، اس لیے اس معاملے میں جلدی کرنے کا حکم ہے۔ اور مومن کا عمدن قتل کرنے والا جہنم میں مدتوں رہے گا، اس کی سزا بہت سخت ہوگی۔ دوران جہاد اگر دشمن کی فوج کا کوئی شخص اپنے اسلام کا اظہار کرے اور مسلمان ہونے کا دعویٰ کرے تو اس کی تحقیق کر لی جائے اور جلد بازی میں اسے قتل نہ کیا جائے۔ 14ویں رکوع میں یہ بتایا گیا کہ وہ لوگ جو کفار کے ملک میں رہتے ہیں، ایسے مسلمان جو وہاں پہ رہتے ہیں اور وہاں پہ انہیں شاعر اسلام کی آزادی نہیں ہے اور وہ آزادانہ طور پر اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا نہیں ہو سکتے، تو ان پر لازم ہے کہ وہ وہاں سے ہجرت کریں اور ایسی جگہ چلے جائیں جہاں پہ انہیں اسلام پر عمل کرنے میں کسی قسم کی پابندی کا سامنا نہ ہو۔ اگر وہ ایسا نہیں کریں گے تو بوقت موت فرشتے ان کے پاس جب آئیں گے تو ان پر عتاب کریں گے اور سخت لہجے میں ان کے ساتھ کلام کرتے ہوئے ان پر سوال کریں گے کہ کیا اللہ رب العزت کی زمین وسیع نہ تھی، تم وہاں پہ کفار کے ہاں کیوں رکے رہے، اور کیوں تم نے ہجرت کو ترک کیا اور اسلام پر عمل کرنے سے پہلو تہی کرتے رہے۔ البتہ ایسے لوگ جو اتنے کمزور ہیں کہ وہ مالی لحاظ سے بھی کسی دوسرے علاقے میں جا کر بسنے کی استطاعت نہیں رکھتے اور ویسے بھی ان کے اندر اتنی کمزوری ہے، بے بس ہیں، کفار نے ایسے ان کو اپنے شکنجے میں جکڑا ہوا ہے کہ وہاں سے نکلنا ان کے لیے ممکن نہیں ہے، تو اس صورت میں امید ہے کہ اللہ پاک ان سے درگزر فرمائے گا۔ سورہ نساء کے 15ویں رکوع میں قصر نماز کے احکام ہیں کہ سفر میں مسافر پر یہ لازم ہے کہ وہ 4 رکعت فرائض کی بجائے 2 رکعت ادا کرے۔ اسی رکوع کے اندر نماز خوف کا بیان ہے کہ جنگ میں جب کفار کا سامنا ہو اور جنگ جاری ہو
یا رکی ہوئی ہو لیکن خطرہ ہو کہ مسلمان باجماعت نماز ادا کریں گے تو کفار ان پر حملہ کر کے ان کو نقصان پہنچائیں گے، تو اس صورت میں نماز خوف ادا کی جائے، جس میں آدھے سپاہی آدھے مسلمان مجاہد امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے اور آدھے دشمن کے سامنے صف آرا رہ کر دفاع کریں گے یا جنگ جاری رکھیں گے۔ ایک رکعت جب مکمل ہو جائے گی تو مجاہدین آ کر نمازی بن جائیں گے، اور جو لوگ نماز میں تھے جن کی ایک رکعت مکمل ہوئی وہ فوراً صفوں سے نکلیں گے اور دشمن کے سامنے جا کر صف آرا ہو جائیں گے۔ اور جب امام 2 رکعتیں مکمل کر دے گا تو امام اپنی اتحیات پڑھ کر سلام پھیرے گا، جبکہ جو لوگ دشمن کے سامنے ہیں وہ آ کر اپنی ایک بقیہ رکعت پڑھیں گے، اور ان کے بعد پھر دوسرے جو دشمن کے مقابلے پہ چلے گئے تھے وہ اپنی نماز کو مکمل کریں گے۔ تو یوں باجماعت نماز کا اہتمام ہوگا۔ تو یہاں سے اندازہ یہ کیجئے سامعین محترم کہ نماز کتنی اہم عبادت ہے کہ حالت جنگ میں بھی جب دشمن سر پہ ہے اور جان جانے کا خطرہ ہے، اس وقت بھی مسلمان کو نماز پڑھنے کی پابندی کرنی ہے اور نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، اور جس قدر بھی ممکن ہو جیسے بھی ممکن ہو باجماعت نماز ادا کرنی ہے۔ اگلا رکوع ہے 16 نمبر رکوع۔ اس کے اندر نزول قرآن مجید کا مقصد یہ بتایا گیا ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مطابق لوگوں کے فیصلے فرمائیں۔ 17ویں رکوع میں اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرمایا کہ اگر آپ پر اللہ کی رحمت اور اس کا فضل نہ ہوتا تو لوگ غلط بیانی کر کے غلط گواہیاں دے کر آپ سے غلط فیصلے کروا لیتے، مگر آپ پر اللہ کا ایسا فضل ہے کہ اس نے آپ پر کتاب بھی نازل فرمائی اور آپ کو حکمت بھی عطا فرمائی، آپ کو علم و حکمت کے ایسے عظیم خزانے عطا فرمائے ہیں کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی آپ کو دھوکہ دے سکے اور آپ کو غلط بیانی کر کے غلط فیصلے پر مجبور کر سکے۔ اسی رکوع میں اسی تناظر میں اللہ رب العزت کا یہ ارشاد ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ کہ اے محبوب جو کچھ بھی آپ نہیں جانتے تھے آپ کو وہ سب کچھ سکھا دیا۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا اور آپ پر اللہ کا عظیم فضل ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو علم کے عظیم خزانے عطا فرما دیے، جو کچھ بھی آپ کے علم میں نہیں تھا وہ آپ کو عطا فرما دیا گیا۔ تو اب وہ ساری ایسی آیات جن میں کسی بھی حوالے سے آپ کی نسبت سے نہ جاننے کی بات کی گئی تھی وہ اس آیت کے ذریعے منسوخ ہوئیں اور یہ آیت ان کی ناسخ ہے۔ اس آیت کے نزول کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم مبارک کے حوالے سے کسی طرح کی بات کرنا اور علم میں نقص نکالنا یہ کسی مومن سے متصور نہیں ہو سکتا، ایسا وہی کرے گا جس کا دل ایمان سے خالی ہوگا۔ اس رکوع میں مسلمانوں کو سبیل المؤمنین کو فالو کرنے کی ہدایت دی گئی کہ جو مسلمانوں کی اکثریت کا رستہ ہے اس کو اپنایا جائے۔ یہاں سے اجماع کی اہمیت بھی واضح ہوئی اور اسی سے یہ بھی پتہ چلا کہ مسلمانوں کی اکثریت کبھی بھی گمراہ عقیدوں اور نظریات پر جمع نہیں ہوگی، اور یہی وہ بات ہے جو ہمیں احادیث مبارکہ میں بھی ملتی ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات اس حوالے سے بڑے واضح ہیں کہ جب تم اختلاف دیکھو تو بڑی جماعت کی پیروی کرو، سواد اعظم کی پیروی کرو، اس لیے کہ میری امت کی اکثریت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی۔ تو جو لوگ سبیل المومنین کو چھوڑتے ہیں، اکثریت کی راہ کو چھوڑتے ہیں، وہ راہ راست سے ایسے ہٹ جاتے ہیں کہ قرآن مجید نے یہاں پر ارشاد فرمایا کہ انہیں جہنم میں ڈالا جائے گا اور وہ پلٹنے کی جگہ ایسی ہے کہ جو بہت بری جگہ ہے۔ 18ویں رکوع کے اندر شرک کے سوا ہر گناہ کی بخشش کی امید دلائی گئی۔ بتایا گیا کہ شرک ایسا گناہ ہے کہ جس کی بخشش نہیں ہوگی، جو بھی بغیر توبہ مرے گا تو وہ دائمی جہنمی ہوگا۔ ابلیس کا چیلنج کہ میں مخلوق خدا کو گمراہ کر دوں گا، اس کا یہاں پہ ذکر کیا گیا، اور اس کے فریب کا شکار ہو جانے والے اور اس کی راہ پہ چلنے والوں کو
جہنم کے دائمی عذاب کی خبر دی گئی اور ایمان اور عمل صالح والوں کو ہمیشہ جنت کی نعمتوں کی بشارت سنائی گئی۔ ناظرین محترم، 19واں رکوع ہے سورہ نساء کا، یہ 5ویں سپارے کا 16واں رکوع ہے۔ اس میں عورتوں اور یتیموں کے معاملے میں انصاف کرنے کا ربانی فتویٰ ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس میں فتویٰ ارشاد فرمایا ہے، لیکن یاد رکھیے کہ رب تعالیٰ کے لیے مفتی کا لفظ استعمال کرنا درست نہیں ہے۔ اس کی عظمت اور اس کی شان کے مقابلے میں یہ لفظ بہت چھوٹا ہے، تو یہ اس کے لیے استعمال نہیں کیا جائے گا۔ زوجہ اگر خاوند کی زیادتی اور بے رغبتی کا شکار ہو تو اسے چاہیے کہ وہ علادگی کی کوشش نہ کرے، بلکہ صلح رکھے اور اچھے انداز میں معاملے کو حل کرنے کی کوشش کرے، یہی اس کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ یہاں سے یہ ہمیں سبق ملا کہ اسلام کبھی بھی یہ نہیں چاہتا کہ کوئی گھر ٹوٹے اور خاندانوں کے درمیان ناچاکیاں اور دشمنیاں بنیں۔ اس رکوع میں خاوندوں کو یہ ہدایت کی گئی کہ وہ ایک سے زیادہ جس کی بیویاں ہیں وہ ان میں انصاف قائم کرے، اور یہاں پر ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا گیا کہ بیویوں میں انصاف قائم رکھنا، سب کو برابر رکھنا، یہ بہت ہی مشکل کام ہے، لیکن یہ مشکل اگر سر نہ بھی ہو سکے تو بالکل ایک ہی جانب جھکاؤ کر لینا اور دوسریوں کو نظر انداز کر دینا، ان کے حقوق پورے نہ کرنا، یہ درست نہیں ہے۔ تو بیلنس کرنے کی جس قدر ممکن ہو کوشش کرنا یہ خاوند پر لازم ہے۔ اگر زوجین کے درمیان صلح کی کوئی صورت باقی نہ رہے، ناچاکی بڑھ جائے اور اکٹھا رہنا ممکن نہ رہے، تو اس رکوع میں یہ اجازت دی گئی کہ علادہ ہو جائیں، طلاق اختیار کر لیں۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو وہ دونوں کو غنی کر دے اور ایک دوسرے کے بغیر ان کو اچھی زندگی عطا کر دے، عورت کو اس شوہر سے زیادہ اچھا شوہر عطا فرما دے اور اس شوہر کو ایسی بیوی عطا فرما دے جو اس سے بھی اچھی ہو۔ اللہ تعالیٰ کی طاقت اور اس کا کرم، اس پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اس رکوع میں دنیاوی فوائد پر نظر رکھنے والوں کو یہ کہا گیا کہ اخروی ثواب کو نظر انداز مت کیا کریں۔ جب بھی اللہ سے مانگیں تو دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی مانگیں کہ اس کے پاس دونوں جہانوں کا ثواب اور دونوں کی بھلائیاں اس کے قبضہ قدرت میں موجود ہیں۔ 20واں رکوع ہے سورہ نساء کا۔ اس میں اہل ایمان کو انصاف پر قائم رہنے اور رضائے الہی کے لیے سچی گواہی دینے کی تاکید کی گئی، اور یہ کہا گیا کہ اپنے خلاف بھی بات جا رہی ہو تو گواہی سچی دو، اپنے والدین، عزیز و اقربا کی بھی پرواہ گواہی دینے میں مت کرو، اور نہ ہی کسی کے غنی یا فقیر ہونے کو خاطر میں لاؤ۔ جو سچ ہے اس کی گواہی دینی ہے، اس سے کسی کو فائدہ پہنچے یا نقصان پہنچے، اپنی ذات کو بھی چاہے نقصان پہنچ رہا ہو، لیکن ہمیشہ سچی گواہی دینا ہی مسلمان کو زیب دیتا ہے۔ منافقین مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے ہیں اور ان کے ہاں عزت ڈھونڈتے ہیں۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، عزت تو ساری کی ساری اللہ کے پاس ہے، اس کے لیے ہے۔ تو جس کو عزت چاہیے وہ رب تعالیٰ کی نافرمانی سے ڈرے اور اللہ اور رسول کی اطاعت اختیار کرے۔ آیات الہی کے منکرین اور آیات الہی کا مذاق اڑانے والوں کے پاس بیٹھنے سے مسلمانوں کو منع کیا گیا۔ سورہ نساء کا 21واں رکوع، اس کے اندر مسلمانوں کو یہ تاکید کی گئی کہ وہ مسلمانوں کو چھوڑ کر کفار کو دوست نہ بنائیں۔ یہ جو رکوع ہے یہ 5ویں سپارے کا آخری حصہ ہے اور چھٹے سپارے کا پہلا رکوع بھی اسی 21ویں رکوع کا حصہ ہے۔ ناظرین محترم، سورہ نساء کے 21ویں رکوع میں سورہ نساء کی آیت نمبر 142 ہے، خاص طور پر اس پر توجہ دیجیے گا۔ ارشاد ربانی ہے ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعوہم۔ اس آیت کے ترجمے میں روافض اور نجدیوں نے بہت زیادہ ٹھوکر کھائی ہے اور اللہ رب العزت کی شان میں وہ گھٹیا اور گندے الفاظ استعمال کر دیے ہیں کہ جن کا ایک مسلمان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ چند تراجم آپ کی خدمت میں
اس نیت کے ساتھ پیش کیے جا رہے ہیں کہ آپ آگاہ ہوں ان کے ترجموں سے اور خود بھی ان سے بچ سکیں اور دوسروں کو بھی ان سے بچا سکیں۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں مفتی تقی عثمانی صاحب کے ترجمے کی۔ یہ آج کل دیوبندیوں کے شیخ الاسلام کہلاتے ہیں اور سابق جسٹس بھی ہیں، عدالت میں جج رہ چکے، اور اس وقت ان کو دیوبندیوں میں سب سے بڑا عالم مانا جاتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اس آیت کا کیا ترجمہ کیا ہے۔ یہ لکھتے ہیں کہ یہ منافق اللہ کے ساتھ دھوکہ بازی کرتے ہیں، حالانکہ اللہ نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ الفاظ پہ غور کیجئے کہ منافق اللہ کے ساتھ دھوکہ بازی کرتے ہیں۔ اب ان سے کون پوچھے کہ اللہ جو علیم و خبیر ہے، جو علم کے سارے خزانوں کا خود مالک ہے اور ہر چیز ہر وقت جانتا ہے، اس کو کون دھوکہ دے سکتا ہے؟ دھوکہ تو اس کو دیا جاتا ہے کہ جو بے خبر ہو، جو بے توجہ ہو جائے، تو رب العزت کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ اس لیے یہ ترجمہ کرنا کہ منافق اللہ کے ساتھ دھوکہ بازی کرتے ہیں، یہ ترجمہ درست نہیں ہے۔ اور آگے اس نے لکھا کہ حالانکہ اللہ نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے، اللہ نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے، یہ الفاظ بھی اللہ تعالیٰ کی شان کے سخت خلاف ہیں۔ دوسرے نمبر پہ ابو الاعلیٰ مودودی کا ترجمہ ہے۔ یہ صاحب جماعت اسلامی کے بانی تھے اور تفہیم القرآن کے نام سے انہوں نے ایک طویل اور لمبی تفسیر لکھی ہے۔ لوگ آج کل اس کی بڑی تعریف کرتے ہیں کہ جی بڑی آسان زبان ہے، بڑی سلیس اردو ہے، ایسی اردو کو چولہے میں ڈالا جائے کہ جو ہمارے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے والی ہو۔ ہمیں تو وہ زبان چاہیے کہ جو اللہ اور رسول کی مدح سرائی کرنے والی ہو اور اللہ اور رسول کی عزت اور عظمت پہ پہرا دینے والی ہو۔ ہمیں ایسی تفسیروں کی ضرورت نہیں ہے کہ جو اللہ رسول کا بے ادب بنا دیں۔ ذرا دیکھیں انہوں نے لکھا کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ منافق اللہ تعالیٰ کے ساتھ دھوکہ بازی کر رہے ہیں، حالانکہ در حقیقت اللہ ہی نے انہیں دھوکہ میں ڈال رکھا ہے۔ یہ الفاظ بھی گستاخانہ الفاظ ہیں۔ اللہ پاک ہمیں ایسے گستاخوں کی صحبت سے اور ان کی کتابیں پڑھنے سے محفوظ رکھے۔ فتح محمد جالندھری اگلا نام ہے دیوبندیوں میں سے۔ ان کا ترجمہ ذرا ملاحظہ کر لیجئے۔ یہ لکھتے ہیں کہ منافق اپنی چالوں سے اپنے نزدیک اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ یہ اس کو کیا دھوکہ دیں گے؟ وہ انہی کو دھوکے میں ڈالنے والا ہے۔ تو اللہ کو دھوکے میں ڈالنے والا قرار دیا، یہ بھی گستاخانہ ترجمہ ہے۔ اس کے بعد مولوی محمود الحسن دیوبندی، یہ دیوبند کے بڑے مفسرین میں ان کا شمار ہے اور دیوبند کے پلر ان کو سمجھا جاتا ہے۔ ذرا ان کا ترجمہ بھی دیکھیے گا۔ یہ لکھ رہے ہیں جی کہ البتہ منافق دغا بازی کرتے ہیں اللہ سے۔ منافق دغا بازی کرتے ہیں اللہ سے۔ اب اللہ سے کون دغا بازی کر سکتا ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ ایک سوالیہ نشان ہے ان بے ضمیروں کے مردہ ضمیر کے اوپر۔ آگے لکھتے ہیں اور وہی ان کو دغا دے گا۔ کون؟ اللہ۔ اللہ ان منافقوں کو دغا دے گا، ان کو دھوکہ دے گا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ کو دھوکہ باز کہتے ہوئے ان لوگوں کو شرم نہیں آئی اور حیا نہیں آئی کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ ناظرین محترم، اس معاملے میں ان نجدیوں کے ساتھ ساتھ روافض کا رویہ بھی ایسا ہی ہے۔ اس وقت آپ کے سامنے سکرین پر مولوی فرمان علی، جو شیعوں کا ایک بڑا مفسر اور مترجم گزرا ہے، اس کی تفسیر کا ٹائٹل پیج ہے اور اس کا ترجمہ ہے اور اس کی تفسیر ہے۔ اس کا ٹائٹل پیج آپ کے سامنے ہے۔ مولوی فرمان علی نے اس آیہ مبارکہ کا ترجمہ ان الفاظ میں کیا ہے: بے شک منافقین اپنے خیال میں خدا کو فریب دیتے ہیں، حالانکہ خدا خود انہیں دھوکہ دیتا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ ناظرین محترم، ان حضرات کے ترجمے آپ نے دیکھے۔
जो शान खुदाबंदी के सरीहन खिलाफ हैं और ईमान और अकीदा सहिया को बर्बाद करने वाले तर्जुमे हैं। अब आइए सैयदी आला हज़रत इमाम अहल सुन्नत इमाम अशाह अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह का तर्जुमा मुलाहिज़ा करते हैं कंजुल ईमान शरीफ से। आपने तर्जुमा किया, बेशक मुनाफिक लोग अपने गुमान में अल्लाह को फरेब दिया चाहते हैं। ये नहीं लिखा कि मुनाफिकीन ने अल्लाह को फरेब दिया, या ये नहीं लिखा कि वो फरेब देते हैं, या ये नहीं लिखा कि फरेब दे रहे हैं, बल्कि फरमाया कि बेशक मुनाफिक लोग अपने गुमान में अल्लाह को फरेब दिया चाहते हैं। उनकी कोशिश है कि वो फरेब दें, वो ऐसी हरकतें करते हैं जिनसे वो फरेब देना चाहते हैं अपने गुमान में। ये उनका गुमान है कि वो फरेब दे लेंगे, लेकिन अल्लाह को कोई फरेब दे नहीं सकता। वो अलीम व खबीर रब है, हर चीज़ को हर वक्त जानने वाला रब है, उसका इल्म हर चीज़ को मुहीत है और उसकी ताकत सबसे बढ़कर है। कायनात में कोई भी उसका मुकाबिल नहीं है, ना कोई उसे धोखा दे सकता है और ना कोई उसके साथ दगाबाजी कर सकता है। तो सैयदी आला हज़रत ने लिखा, बेशक मुनाफिक लोग अपने गुमान में अल्लाह को फरेब दिया चाहते हैं और वही उन्हें गाफिल करके मारेगा। अल्लाह ताला कादिर है, वो उन्हें गफलत का शिकार करेगा। वो ये समझेंगे कि हमने फरेब दे दिया, हमने बड़ा कुछ कर लिया, हमने मुसलमानों को धोखा दे दिया, और इस गफलत में पड़कर वो मजीद अपने गुनाहों में मुब्तला होंगे और फिर रब ताला उनको पकड़ेगा, उनको मारेगा और उनको इबरत का निशान बना देगा। तो ये रब की ताकतों का यहाँ पे बयान है, उसका इजहार है, ना कि रब ताला का यहाँ पे नऊजुबिल्ला धोखाबाज होना बयान हुआ, जैसा कि रवाफिज और नजदियों के तर्जुमों में आप लोगों ने मुलाहिजा किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इनके शर से बचाए और इनकी बदअकीदगियों से हमारा दामन अल्लाह पाक महफूज रखे। हमें हमेशा अपना और अपने नबियों और वलियों और सहाबा व अहले बैत सब का बाअदब रखे, औलिया का बाअदब रखे। आमीन सुम्मा आमीन। यहाँ से शुरू होता है छठा सिपारा, जिसकी पहली आयत में ये बताया गया है कि मजलूम को ये हक हासिल है कि वो जालिम का जुल्म आश्कारा करे और उसका पोल खोले। किसी की गैर मौजूदगी में उसके हवाले से बुरी बात करना और उसकी बुराई बयान करना, ये गीबत कहलाता है और ये बहुत बड़ा जुर्म है इस्लाम के अंदर। मगर जिस पर जुल्म हुआ हो उसे यहाँ पर इजाज़त दी गई कि वो जालिम के जुल्म को बयान करे, हुकाम के पास जाकर बयान करे या अपने दोस्त अहबाब में बयान करे जो उसे उस जालिम के जुल्म से बचा सकें। तो इसके लिए इजाज़त है। अब ये एक नया तमाशा यहाँ पे हमारे सामने आता है कि रवाफ़िज़ इस आये मुबारका को पेश करते हैं अपने मातम करने की दलील के तौर पर, और वो कहते हैं कि देखो करबला में कितना ज़ुल्म हुआ था, तो हम तो मज़लूम हैं, तो उस ज़ुल्म के खिलाफ़ आवाज़ उठाते हैं, इसलिए हमारा ये मातम करना कुरान मजीद की रूह से बिल्कुल दुरुस्त अमल है। कुरान ने यहाँ पे हमें मातम की इजाज़त दी। हज़रात मोहतरम, यहाँ पे कौल की बात है, किसी की बुराई को ज़ुबान से बयान करना, जबकि रवाफ़िज़ के मातम में मामला इससे बहुत मुख्तलिफ है। ज़ंजीर ज़नी करना, सीना को भी करना, गिरेबान फाड़ना, मुँह पर तमाचे मारना, ये सारा कुछ यहाँ से कैसे साबित हो गया? और दूसरी बात ये है कि ज़ुल्म हुआ है तो अहले बैत पर हुआ है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहज़ादों पर हुआ है। अगर वो उसकी शिकायत करते इस आयत के तहत किसी से, तो उनके लिए तो इसकी इजाज़त थी। तो उन्होंने तो शिकायत की नहीं, बल्कि उन्होंने मामला रब ताला पर छोड़ा और हमेशा सब्र का दामन थामे रखा। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन और दीगर जो भी अहले बैत के अफराद मौजूद रहे, उन्होंने हमेशा सब्र किया और अपने मामले में कभी भी उन्होंने शिकायत की ज़ुबान नहीं खोली। वो जिन पर ज़ुल्म हुआ था, उन्होंने तो यहाँ पे मातम नहीं किया, ना उसका दर्स दिया, ना उसकी खुद कोशिश की, और ये आज तक मातम करके इस्लाम की धज्जियां बखेरने पे तुले हुए हैं। अल्लाह पाक इनके शर से अहले इस्लाम को महफूज रखे।
इस रुकू में ये भी बताया गया कि कुफ्र और इस्लाम दोनों को राज़ी रखने की कोशिश करने वाले पक्के काफिर हैं। बंदे को एक तरफ होना चाहिए, दोनों कश्तियों का सवार बनना हिलाकत का बायस होता है। 22वां रुकू है सूरह निसा का, ये छठे सिपारे का दूसरा रुकू बनता है। इसमें अहले किताब का ये मुतालबा बयान किया गया कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आकर मुतालबा उन्होंने किया कि आप किताब हमारे लिए यक बारगी हमारे सामने लेकर आएं, तब हम उस किताब पर ईमान लाएंगे। तो यहाँ पे फरमाया गया कि ए महबूब, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह को देखने का मुतालबा भी इन्हीं के बड़ों ने किया था कि जब तक हम अल्लाह को खुद अपनी आंखों से देख न लें, हम तो ईमान नहीं लाएंगे, हमें अल्लाह दिखाइए। तो इस तरह से ये पहले भी अपनी जिद और हठधर्मी का मुजाहरा कर चुके हैं और हक से पहलूतई के बहाने बना चुके हैं। आप इनके जराइम को जानते हैं, आपने इनकी इस बेजा हुज्जतबाजी से परेशान नहीं होना। अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा उठा लिया था, उनको ना तो सूली पे चढ़ाया गया, ना उन्हें कत्ल किया गया। इस बात का जिक्र भी इसी रुकू के अंदर है और इसमें यह बताया गया है कि क़यामत के दिन ईसा अलैहिस्सलाम अपने कौम और अपनी उम्मत के अमाल पर गवाह होंगे। 23वां रुकू नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करके इरशाद फरमाया गया कि आप पर ऐसे ही वही भेजी जैसे आपसे पहले अंबिया पर अल्लाह ताला ने वही भेजी। तो इनकार करने वाले हमेशा जहन्नुम में रहेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद, आपके मीलाद का तज़किरा इस रुकू के अंदर इन खूबसूरत अल्फाज में मौजूद है, या अय्युहन नासु क़द जाअकुमुर रसूलु बिल हक़्क़ि मिर रब्बिकुम फ़आमिनु खैरल लकुम। ऐ लोगो, बेशक आ गया तुम्हारे पास अल्लाह का खास रसूल हक के साथ तुम्हारे रब की तरफ से, बस तुम ईमान कबूल करो, खैरल लकुम, यही तुम्हारे हक में बेहतर है। और इनकार करने वालों को बताया गया कि ज़मीन व आसमान की बादशाही अल्लाह की है, वो सारी ताकतों का मालिक है, वो इनकार करने वालों को सजा देगा। ईसाइयों के 3 खुदाओं का जो नज़रिया है, अकीदा तस्लीस है, उनकी तरदीद इसी रुकू में की गई और ईसाइयों को उस अकीदे से बाज रहने का हुक्म दिया गया। आखिरी रुकू है सूरह निसा का 24वां रुकू, ये छठे सिपारे का चौथा रुकू है। इसमें यह बताया गया कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह का बंदा होने में आर महसूस नहीं करते, तो उनको खुदा का बेटा करार देना या खुद उन्हें खुदा करार देना, ये ईसाइयों का इंतहाई गंदा अकीदा और नज़रिया है, इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। जो लोग अल्लाह का बंदा होने में आर महसूस करते हैं और तकब्बुर का मुज़ाहरा करते हैं, उन्हें दर्दनाक अज़ाब की यहाँ पे खबर दी गई। और इसी रुकू के अंदर एक बार फिर करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मीलाद एक और खूबसूरत अंदाज में बयान हुआ, या अय्युहन नासु क़द जाअकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम। ए लोगो, बेशक तुम्हारे पास एक मजबूत दलील आ गई तुम्हारे रब की तरफ से। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मीलाद के तज़किरे कुरान मजीद में जा बजा फैले हुए हैं। इन तज़किरों को रोकने के लिए जो लोग कोशां रहे और आज तक हैं, हमेशा मुंह की खाते रहे और आइंदा भी इनका अंजाम यही होगा। और ये जो ज़िक्र है, ये जो चर्चा है, ये हमेशा बढ़ता ही चला जाएगा, इसलिए कि रब करीम का वादा है, वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। नाज़रीन मोहतरम, इस रुकू में आखिर में कलाला की मीरास के आकाम बयान हुए। कलाला वो शख्स है कि जो फौत हो जाए और उसकी औलाद मौजूद ना हो, कुरान मजीद की रूह से। और हदीस में ये बताया गया कि उसके वालिदैन भी दुनिया से जा चुके हों, वो भी मौजूद ना हों, तो ऐसे शख्स को कलाला कहा जाता है। उसकी विरासत उसके बहन भाइयों में किस अंदाज से तकसीम होगी या दीगर रिश्तेदारों को क्या हिस्सा मिलेगा, ये इस रुकू के अंदर वाज़े किया गया है। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें कुरान मजीद के नूर से हमेशा मुनव्वर रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, कुरान मजीद का सही फ़हम अता फ़रमाए और कुरान मजीद को
سمجھنے میں جن لوگوں نے ٹھوکر کھائی اپنے غلط اور گندے نظریات اور غلط عقائد کی وجہ سے، اللہ پاک ان کی شر سے امت مسلمہ کو محفوظ رکھے۔ آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔